This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम हिकमत रमज़ान। और मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मौलाना साहब, प्रोग्राम में आपका तहे दिल से खैर मक़दम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। नाज़रीन, आप जानते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं और आज का जो हमारा मौज़ू है वो ज़कात के ताल्लुक़ से है, लेकिन इस पर हम बहुत तफसीली रहनुमाई लेंगे मौलाना साहब से। इससे पहले कि हम इस पर बात शुरू करें, जो आप मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं इनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। तमाम तर जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं। हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट्स जो है वो कुदरती अज्जा से तैयार करता है, ऐसा उसका दावा है। और जहाँ तक रूह अफ़ज़ा की बात है, सभी आप लोग वाकिफ़ हैं। रूह अफ़ज़ा कई दहाइयों से हमारे साथ है, हमारी प्यास बुझाता चला रहा है। बहुत कंपनीज़ ने इसका मुतबादिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसका मुतबादिल पेश ना कर सकी। बहुत मशरूब मार्केट में आए, लेकिन आए और गए, कोई भी इसका मद्दे मुकाबिल ना ठहर सका। इसी तरह से हमदर्द ने जो शुगर पेशेंट हैं उनको देखते हुए अब हम जो रूह अफ़ज़ा है वो शुगर फ्री भी लॉन्च किया है और इसके कुछ और फ्लेवर लेमन और स्क्वैश के अंदर भी लॉन्च किए हैं। इसी तरह से हमदर्द ने कुछ फ्यूजन टेट्रा पैक के अंदर लॉन्च किए हैं, जिसमें लीची, ऑरेंज, मिल्क शेक और लस्सी है। और साथ में इसबगोल से आप वाकिफ़ हैं, इसबगोल भी हमदर्द का है। और ये साथ में केसर रखा हुआ देख रहे हैं, यानी कि ज़ाफ़रान, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ मशरूबात भी हमदर्द ने जो लॉन्च किए हैं, जैसे शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब और रेड रश, और साथ में नारियल पानी भी है। और ये ग्लूकोज डी है जो 2 फ्लेवर के अंदर, एक रेगुलर और एक ये इसका दूसरा फ्लेवर जो है वो ऑरेंज है। ये इंस्टेंट एनर्जी के लिए, फौरी तवानाई के लिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जामे शीरी है, ये भी एक मशरूब है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ किचन के आइटम हैं, उनसे भी आपको मुतारिफ़ करा दूँ। ये हींग रखा हुआ आप मेरे साथ देख रहे हैं, हींग लॉन्च किया है हमदर्द ने। और ये मस्टर्ड ऑयल है, इसको भी हमदर्द ने लॉन्च किया है। कुछ मसाले जाते हैं जिसके अंदर जो है ज़ीरा है, और ये सिया मिर्च है, हल्दी, धनिया और मिर्च है। और ये साथ में आप रखे हुए सेवई देख रहे हैं, ये भी हमदर्द ने लॉन्च की है। और साथ में एक शहद आप रखा हुआ देख रहे हैं, शहद खाना सुन्नत है। शहद के बारे में कहा जाता है कि जिस शख्स ने महीने में 3 मरतबा शहद का इस्तेमाल किया वो मोहलिक अमराज से दूर रहेगा या महफूज रहेगा। तो नाज़रीन, ये तमाम तर पूरा एक बास्केट है, पूरा ख़जाना हमदर्द ने जो आपके लिए लॉन्च किया है। इसमें किचन से लेकर के तमाम मशरूबात भी हैं, और ख़ास तौर से ये मशरूबात जो है इस वक्त आपको इफ़्तार के मौके पर जो आपका इफ़्तार का दस्तरखान है उसको वसअत बख्शेंगे और उसकी रौनक को दोबाला करेंगे। यकीनी तौर पर जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने जिस्म में भी कहीं ना कहीं कुछ राहत भी महसूस करेंगे। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। ज़कात का, जैसे मैंने कहा, आज हमारा मौजू है ज़कात। ज़कात के मुख्तलिफ़ पहलुआत पर बात करेंगे कि इसके मुस्तहिक़ीन कौन है या किसको देनी चाहिए। जहाँ तक इससे पहले, लेकिन सबसे पहले जो तस्वुर हमारे यहाँ है ज़कात और रमज़ान, ज़कात का रमज़ान से क्या ताल्लुक़ है, जानते हैं मौलाना साहब से। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, मसला ज़कात का और रमज़ान का वाक़अतन इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है जी। उस ताल्लुक़ को हमने और आपने जोड़ दिया है। जी जब आप निसाब बना लें, अपना एक टाइम बना लें, जी जी कोई ज़रूरी नहीं कि रमज़ान शरीफ ही हो, शाबान भी हो सकता है और शव्वाल भी हो सकता है, रजब भी हो सकता है। और ख़ास तौर से अहले अरब को जो हमने देखा है, जी। अहले अरब रमज़ान से पहले इस काम को कर लेते हैं। अच्छा। अहले अरब रमज़ान से पहले इस काम को कर लेते हैं, शाबान वगैरह में इस काम को कर लेते हैं। लेकिन कोई फ़िक्स नहीं है। आपका जब भी निसाब पूरा हो रहा हो, साल में कभी भी, उस वक्त में आप ज़कात को निकालें। हमारे हिंदुस्तान में एक तस्वुर है, ख़याल है कि भाई ज़कात रमज़ान में निकाली जाएगी। क्यों निकाली जाएगी? उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं भाई चूँकि एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर है और नफल का फ़र्ज़ के बराबर है। तो जब हम एक वाजिब या फ़र्ज़ अदा करेंगे, ज़कात देंगे, तो हमको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। ये तस्वुर है और ये ख़याल है। इस ख़याल से लोग रमज़ान शरीफ में ख़ास तौर से ज़कात निकालते हैं। जी। अगर इस ख़याल से ज़कात निकाला जा रहा है तो जाहिर सी बात है सवाब मिल सकता है आपको। लेकिन आप ये भी तो देखें, जो मुहस्सिरीन ज़कात हैं, जी, ज़कात के लेने वाले हैं, जी, वल आमिलीन अलैहा, जो आमिलीन हैं इसके लेने वाले हैं, चाहे वो
فقراء ہوں، مساکین ہوں، جی۔ یا یتیم ہوں، بیوائیں ہوں، یا آج کل جو مدارس کے لوگ یا تنظیموں کے لوگ جو آتے ہیں آپ کے پاس میں زکوٰۃ وغیرہ کے لیے، تو ظاہر سی بات رمضان شریف میں روزہ رکھ کر کے سفر کرنا، ٹریول کرنا، اور بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے گلی کوچے گھومنا، یہ تمام چیزیں ایسی جس سے تعب اور تکام مشقت زیادہ ہوتی ہے۔ جی جی جی۔ تو اگر زکوٰۃ دینے والے حضرات اپنا نصاب غیر رمضان کے اندر بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور معاف کیجیے گا مجھے اس بات پہ بڑے کڑوی بات میں کہنے جا رہا ہوں، میں چونکہ جس سماج سے جڑا ہوا ہوں، مدارس سے اور مساجد سے، ان لوگوں سے، اس مہینے کے اندر خاص طور سے مدارس کے لوگ آتے ہیں، چندے کے لیے آتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے آتے ہیں، لوگوں کے پاس میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی جو معمولات ہوتے ہیں رمضان شریف کے روزے کے علاوہ اور دیگر جو معمولات ہیں وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہوتے ہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت متاثر ہوتی ہے ان لوگوں سے، جی۔ ایسی تراویح کی نمازیں متاثر ہوتی ہیں ان لوگوں سے، جی جی جی۔ جو سنت اور نفل کی نمازیں ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں۔ تو بہت سارے معمولات ان کے متاثر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے وہ حضرات جو قرآن شریف کے سنانے والے لوگ ہوتے ہیں، جی وہ بھی بتا۔ ان کی بھی تلاوت یا اور جو معمول ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو اگر اس کا عمل اور معمول بنا لیا جائے کہ ہم اس کو شعبان میں دیں گے، رمضان میں دیں گے، کسی اور مہینے میں دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، رجب میں دیں گے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر لینے والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ دینے والے یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہم کو زیادہ ثواب ملے گا، اس چکر میں وہ لوگ اس رمضان میں زکوٰۃ کو نکالا کرتے ہیں۔ اچھا، واقعی صلاۃ واتو زکوٰۃ، کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نماز کے ساتھ فوراً ہی زکوٰۃ کو جوڑ دیا، اس کی ایک اہم وجہ؟ قربان جائیں اللہ رب العزت پر کہ اس لفظ کو بار بار ریپیٹ کیا ہے، جی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃ کو بار بار ریپیٹ کیا کئی مرتبہ۔ اور کیا حکمت ہے اور کیا مصلحت ہے اس میں غور کرنے سے جو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دو چیزیں چاہتا ہے جی انسانوں سے۔ جی ایک چیز اللہ اقیم الصلاۃ سے یہ چاہتا ہے کہ اقامت صلاح، نماز کے قائم کرنے سے میرے بندے کا تعلق میرے ذات سے ہو جائے۔ جی، نماز قائم کرے گا تو نماز کے قائم کرنے سے میرے بندے کا تعلق میرے ذات سے ہو جائے گا۔ جی جی اور ایتاء زکوٰۃ، جی، زکوٰۃ دیں گے آپ، تو جب زکوٰۃ آپ دیں گے تو ایک بندہ دوسرے بندے کو دے رہا ہے، مدد کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے، اس کے دکھ درد میں شریک ہو رہا ہے، تو ایک بندہ دوسرے بندے کے کام آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہ نظام چاہتا ہے کہ میرے بندے کے تعلقات مجھ سے ہو جائیں اور میرے بندے کے تعلقات دوسرے بندوں سے ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام غار حرا میں جب جا کر کے وہاں تنہائی میں اللہ کی بندگی کرتے تھے، اپنا من اور اپنا دھیان اللہ کی یاد میں لگاتے تھے، تو یہ چاہ رہے تھے کہ میرا من اور دھیان اللہ کی ذات سے لگ جائے۔ اور وہیں آپ غربا کو، مساکین کو، فقراء کو آپ دیتے تھے۔ جو بی بی خدیجہ کا جتنا مال تھا جی وہ جی، سارا کا سارا مال انہی سب میں خرچ ہوتا تھا، یتیموں پر، بیواؤں پر، مصیبت زدہ لوگوں پر، ان تمام لوگوں پہ خرچ ہوتا تھا۔ آپ جو کماتے تھے اس کمائی میں ان لوگوں کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جی جی، تو اللہ رب العزت کے اس پیغام کو نبی علیہ السلام کے پیغام میں کنورٹ اگر کیا جائے، اس کی تشریح کی جائے، اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کا تعلق جی مجھ سے ہو جائے نماز کے ذریعہ، اور ایتاء زکوٰۃ کے ذریعہ میرے بندے کا تعلق میرے بندوں سے ہو جائے، تاکہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو جائیں۔ وہ کیا شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کروبیاں۔ جی، اگر صرف اللہ کو اپنی بندگی کرانا مقصود ہوتا تو فرشتے بہت تھے، اور فرشتوں نے کہا بھی تھا کہ آپ حضرت انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، بندگی ہم آپ کی کر رہے ہیں اور کریں گے۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے اس حضرت انسان کی طبیعت میں وضعیت کر رکھا ہے، رحم اور شفقت اور محبت ایک بندے کا دوسرے کے ساتھ میں، وہ یہ حضرت انسان ہی جان سکتا ہے، اور اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے بندگان خدا ہیں کہ جو واقعی وہ کماتے ہیں تو اس کمائی کے اندر مفلوق الحال لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔
بزنس کرتے ہیں تو اس بزنس کے اندر یتیموں کا غریبوں کا حصہ ہوتا ہے. وہ آفس جاتے ہیں اور کما کے لے کے آتے ہیں تو وہاں سے مدرسے والوں کا مسجد والوں کا حصہ ہوا کرتا ہے. ان کی آمدنی ہوتی ہے تو اس آمدنی کے اندر ماں باپ کا, بھائی بہنوں کا اور دیگر لوگوں کا خرچہ ہوتا ہے. ایک عجیب بات ہے عارف بھائی, جی 3 بھائی 4 بھائی ہیں, جی ان میں سے 1 بھائی 2 بھائی ایسے ہیں جو بڑے مالدار ہیں, جی اللہ نے خوب نوازا ہے, اور اس میں سے 2 بھائی ایسے ہیں جو واقعی کچھ غریب ہیں یا میڈیم کلاس کے لوگ ہیں. جی. اب اگر وہ مالدار بھائی اپنے ان بھائیوں پر خرچ کرے تو کتنی لذت محسوس کرے گا اور کتنی خوشی محسوس کرے گا. ہم دائیں بائیں یہاں وہاں دیکھتے ہیں اور ان پر خرچ کرتے ہیں. اگر آپ اپنے بھائی پر, اپنے بہن پر, اپنے پڑوسی پر, اپنے ان لوگوں پر جو آپ کے دائیں بائیں رہتے ہیں, جو آپ کے رشتے کے ساتھ میں اٹیچ ہیں, اگر آپ ان پر خرچ کریں گے تو آپ کو مزید فرحت ہوگی, خوشی ہوگی, اس صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اچھا, زکوٰۃ کا نظام تو یہ ظاہر سی بات ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا رمضان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, اسے ہر مہینے جب بھی جس کا نظام بن جائے اسی وقت میں نکال دینا چاہیے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, شاید دور فاروقی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ کسی گورنر نے کہا کہ میرے پاس زکوٰۃ کا مال جو ہے بہت اکٹھا ہو گیا ہے, بولے اسے ایک کام کیجئے, اس کے اندر غریب لوگ جتنے بھی اس کے اندر غریبوں کو تقسیم کرے. بولے کر دیا. بولے اس کے بعد جو بیوہ ہیں ان کی, بولے سب کر دیا. بولے اس کے بعد بولے کچھ نوجوان ایسے ہوں گے جن کی شادیاں نہیں ہوئی, ان کو شادی کریں, بولے وہ بھی کر دیا. تو بولے اور تو پھر ایک کام کیجئے, باقی جو ہے چرن پرن کے لیے پہاڑوں پر گیہوں اناج لے کر کے, بولے اس کے بعد ہی جو ہے بچ رہا. آج زکوٰۃ ہم نکال بھی رہے ہیں لیکن وہ اور پھر بھی غربت اور تمام تر چیزیں ہمارے اندر ہے ہمارے یہاں پہ, اور بڑے بڑے ہم نے حال دیکھے ہیں اس کے, کئی لوگوں کو کئی فاقے سے بھی. کیا یہ حقدار تک نہیں پہنچ رہے, یا جو ہم زکوٰۃ نکال دے رہے ہیں صرف ہمارا نکال دینا, جیسے ہمارے ایک عالم نے کہا بھی تھا زکوٰۃ کو نکالنا اور اس کے حقدار تک پہنچانا کتنا بڑا فرض ہے, نہ کہ زکوٰۃ کو پھینک دینا جو کہ ہم نکالا. اور اس کے بارے میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے زکوٰۃ کا نکالنا اور دوسرے نکالنے والے کا مسئلہ ہے اور ایک لینے والے کا مسئلہ ہے. اولاً تو یہ کہ زکوٰۃ کا جو فنڈ ہے, رقم ہے, اس کا ایک اجتماعی نظم نہیں ہے ہمارے یہاں. جی, اجتماعی نظم نہیں ہے. اجتماعی نظم ہونا چاہیے. ایک محلہ ہے مثال کے طور پر, ایک ذاکر نگر کہہ لیجیے آپ, شاہین باغ کہہ لیجیے آپ, یا کوئی بھی ایک محلہ کہہ لیجیے آپ, جہاں پہ 100 200 500 گھر آباد ہیں. اب اگر اس زکوٰۃ کے نظام کو ایک اجتماعی شکل دے دی جائے اس محلے کے لیے, جی جی, ایسا نہیں کہ اس محلے کے اندر یتیم نہیں رہتے ہیں, بے شک, اس میں بیوہ نہیں رہتی ہیں, بالکل, مفلوج حال نہیں رہتے ہیں, مریض نہیں رہتے ہیں. اب یہ جو نظام ہے زکوٰۃ کا, جو فنڈ آپ کے پاس میں آیا ہے, آپ اس فنڈ کو ان یتیموں پر, غریبوں پر آپ تقسیم کر دیں جی, مجموعی طور سے جو حصے میں ان کے آتا ہے. ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں ان کے مہینہ طے کر دیں کہ اس مہینے کے اندر فلاں 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 لوگوں کو 3-3 ہزار روپے جائیں گے, ہر مہینے جائیں گے. تو ایسے بات 3 ہزار روپے ایک رقم ہوتی ہے جی, کم سے کم دال روٹی سبزی اس میں انسان کی چل جائے گی. تو اس طریقے سے ایک نظام بننا چاہیے محلے وائز, جی, تاکہ وہ اجتماعی نظم جو زکوٰۃ کا تھا وہ کہیں نہ کہیں طریقے جو ہم نے چھوڑ دیا اس کو, وہ ہمارے زندگی کے اندر آ سکے. اچھا, دوسرا مسئلہ ان لوگوں کا بھی ہے جو لوگ زکوٰۃ لیتے بھی ہیں. جی, ایک تو یہ کہ ہم نے جو بھی آیا اٹھا کے دے دیا کہ جی, پتہ بھی نہیں کیا کہ وہ مستحق ہے نہیں ہے. مستحق تک زکوٰۃ کا مسئلہ پہنچنا چاہیے. اگر آپ نے غیر مستحق کو زکوٰۃ دیا ہے, جان بوجھ کے دیا ہے, تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ ادا آپ کی نہیں ہوگی, گویا کہ آپ نے اس کو ضائع کر دیا ہے. جی, دوسرا مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. جی, بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ وہ ان کی طبیعت آسودہ نہیں ہوتی ہے, جی, ان کی طبیعت بھرتی نہیں ہے. جی, انہیں اگر چاہے زکوٰۃ کا مالک بنا دیا جائے, یعنی کہ اتنا مال دے دیا جائے کہ خود صاحب نصاب ہو جائیں, جی, 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 خود صاحب نصاب ہو جائیں, تب بھی ان لوگوں کی طبیعت آسودہ نہیں ہوتی ہے. جی, چونکہ مزاج میں سوال ہے, مزاج میں مانگنا ہے, مزاج میں کیا نام ہے فقیری ہے. انہوں نے ایک پروفیشن بنا لیا, ایک پروفیشن ان کا بن گیا ہے. جی, قرآن کریم کے اندر ایک پیٹرن بنایا گیا ہے صحابہ کرام کا, وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاحًا, جی, کہ وہ لوگ چمٹ کے سوال نہیں کرتے ہیں. جی, وہ لوگ چمٹ کے سوال نہیں کرتے ہیں. آج کے جو سائلین ہیں, فقراء ہیں, مساکین ہیں,
وہ ایسا چمٹتے ہیں جیسے کوئی مکھی چمٹ جاتی کسی چیز پر، ایسے وہ چمٹ جاتے ہیں. جب تک وہ آپ سے حاصل نہ کر لیا، جب سے آپ سے جیب سے نکال نہ لیا، وہ آپ کے پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں. ایک مرتبہ میں مسجد کی گیٹ سے نکل رہا تھا، ایک خاتون وہاں سوال کر رہی تھی، مانگ رہی تھی. تو میں نے کہا اچھا تم مانگ کیوں رہی ہو؟ چونکہ وہ لینگویج یا زبان کچھ ایسی بول رہی تھی کہ جس زبان سے میں سمجھ گیا کس علاقے کی ہے یہ خاتون. تو میں نے پوچھا کہ تم کیوں مانگ رہی ہو، کیا ضرورت ہے تمہیں مانگنے کی؟ تمہارا تو شوہر ہے، جو تمہارے ہاتھ میں بچہ تمہارا شوہر ہے. میں نے کہا شوہر کہاں گیا؟ بولا کہ وہ کام پہ گئے ہوئے ہیں. ہم نے کہا جب کام پر گئے ہوئے ہیں تو تم کو مانگنے کی ضرورت کیا ہے بتلا پہلے. تو کہ مولانا صاحب ہم تو فقیر ہیں ذات کے. کیا ہیں؟ ہم ذات کے فقیر ہیں. تو اگر ذات کے آپ فقیر ہیں تو کیا ٹھپا لگا دیا ہے آپ پر اللہ رب العزت نے کہ آپ زندگی بھر مانگو گے؟ صحیح بات. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو واقعی ان کے خاندان میں غریبی تھی پہلے، جی لیکن اب بچے اچھا پیسہ کما رہے ہیں، غربت و فقر دور ہو گیا ہے. لیکن وہ جو ایک مزاج بن گیا تھا ان لوگوں کا مانگنے کا، سوال کرنے کا، وہ سوال کرنے کے مزاج ابھی گیا نہیں، ختم نہیں ہوا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ بھی ایک ذمہ داری کا ہے، اور اس وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں. تو ذمہ دار یہاں دینے والا بھی ہے اور لینے والا بھی ہے. اچھا اس میں ایک بات اور ذرا سا پھر اور دوسرے سوال آتی ہے تو بھی آؤں گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار اس کا حقدار ہے، یا سب سے پہلے حق اپنے سب سے قریب رشتہ دار کا ہے. ہم اسے زکوٰۃ نہ دے گا کہ فلاں ٹائم اس سے میرا یہ جھگڑا ہو گیا تھا، فلاں ٹائم اس نے مجھے یہ کہا تھا. کسی اور کی تلاش کرتے ہیں. ان دو میں فرق کیا ہے؟ غلط ہے یہ. ہمیں یاد ہونا چاہیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمل جی واقع افک والا، کہتے ہیں مستح، جو ان کے عزیزوں میں سے تھے، ان کا، اور انہوں نے چونکہ ان لوگوں کا ساتھ دے دیا تھا جنہوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی تھی، ان کے ساتھ میں شریک تھے. ایسے باپ ہے، تکلیف ہوگی. تو جو خرچہ تھا وہ بند کر دیا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بعد میں کہ بھائی تم اللہ کے لیے دے رہے تھے نا، نہ کہ اپنے لیے دے رہے تھے. اپنے لیے دینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے خلاف کوئی بات آئی ناگواری کی تو آپ نے بند کر دیا. اور اللہ کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے دے رہے تھے، ناگواری کی چیز پیش آ رہی ہے یا خوشگواری کی چیز پیش آ رہی ہے، آپ کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو ہمیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ جس کو، جو ہمارا رشتہ دار ہے، جو اس کا مستحق ہے، جس کو دینا چاہیے، اگر اس کے ساتھ میں اس کے کچھ ناروا سلوک ہے، ہمارے ساتھ میں کچھ بدتمیزیاں ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، تو ان تمام باتوں کو ہمیں بھلانا چاہیے، اس کو دماغ سے خارج کرنا چاہیے. اور ان لوگوں کا حق پہلے ہے اور ان لوگوں کو دینے میں ڈبل ثواب ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور دوسرے صلہ رحمی کرنے کا. تو ایسے لوگوں کو دینا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ اگر اس طرح سے آپ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں طرح سے حق تلفی بھی آپ کر رہے ہیں. اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے تو ان کا پھر بعد میں دگنا کر دیا تھا وظیفہ جو اس کے بعد. اچھا اس کے اندر ایک اور سوال کی طرف اب آتے ہیں صرف، اس سے پہلے پھر اس کے بعد حقدار کون کون، اس کے بارے میں تفصیل تھوڑا جانیں گے. نہ دینے والوں کے لیے کیا وعید ہے اور کتنی زکوٰۃ ہے، کس پر ہوتی ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کے اندر تو بڑی سخت بات کہی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، کہ جو لوگ سونے اور شادی کو، مال کو جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دیجیے. یعنی کمنٹ ہے یہاں پر، خوشخبری تو کسی اچھی چیز کی ہوگی نا، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. کمنٹ کیا جا رہا ہے، گویا کہ جلے پہ نمک چھڑکا جا رہا ہے. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور ان کے پاس میں مال ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، مال کو سید کے رکھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے. ایک دوسری آیت ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس خزانے کو، سونے کو، چاندی کو، مال کو باضابطہ تپائے گا، اور تپا کر کے ہمارے پیشانی پر، پہلو پر، پیٹھ پر، دائیں بائیں اس کو داغے گا. یہ اس عذاب، یہ اس عمل کا نتیجہ ہوگا جو ہم نے اس دنیا کے اندر کیا ہے. یعنی کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے باوجود بھی ہم نے زکوٰۃ لوگوں کو نہیں دیا ہے. تو جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے انہیں زکوٰۃ کو نکالنا چاہیے، دینا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ میں دینا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے دینے سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ کے دینے سے آپ کا مال بڑھتا ہے.
مال کے اندر نمو ہوتا ہے. دیکھنے میں آئے گا کہ آپ نے لاکھ میں سے اتنا نکال دیا تو آپ کا مال کچھ کم ہو گیا ہے, لیکن طبیعت اور فطرت میں جو خوشی محسوس ہوتی ہے اس کو نکال کر کے دیکھ کر کے اس کے اندر آپ یہ محسوس کریں گے کہ مال بڑھا بھی ہے اور پاک بھی ہوا ہے. اور رہی بات کہ زکوٰۃ کتنے پر واجب ہے, فرض ہے, وہ اس کی ایک مقدار بیان کی گئی ہے. 52.5 تولہ چاندی ہے, 7.5 تولہ سونا ہے, یا اس کے برابر میں آپ کے پاس میں نقدی ہے, یا مال تجارت ہے. یہ 4 آئٹم ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ کو فرض اور واجب قرار دیا گیا ہے. ان 4 آئٹموں میں سے کوئی ایک ہے, یا یہ چاروں چیزیں آپ کے پاس میں تھوڑا تھوڑا ہیں اور نصاب کو پہنچ رہی ہیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. اور اگر آپ مقروض ہیں, اتنا قرض ہے کہ وہ جناب سارا کا سارا آپ کا صاف ہو رہا ہے, جتنا آپ کے پاس میں بیلنس ہے, تو پھر ایسی شکل کے اندر پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں. بس آخر بار ہے پروگرام کے, یہ عشر جو ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر دیجیے. اچھا, ایک 10واں اور 20واں ہے. جی, یہ خاص طور سے جو غلے ہیں, گیہوں اور دھان وغیرہ ہے, اس کے اندر ہوتا ہے. فرق اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر بارش کے پانی سے آپ کی کھیتی سیراب ہوئی ہے تو 10واں حصہ نکال کے دیں گے. اگر آپ نے ٹیوب ویل وغیرہ سے پانی چلایا ہے, اس کو سیراب کیا ہے, تو اس غلے کا, اس اناج کا 20واں حصہ آپ نکال کر کے غریبوں کو, فقراء کو دیں گے. جی اچھا صاحب, بس پروگرام وائنڈ اپ کر رہا ہوں گا, اس کے حقدار اور بیان کر دیجیے. دیکھیے, اس میں فقراء ہیں, مساکین ہیں, عاملین ہیں, زکوٰۃ کو وصول کرنے والے, اور وہ لوگ جو قیدی ہیں, ایسی ہی جو ٹیکس جن کو ادا کرنا ہے تاوان والے ہیں وہ لوگ ہیں, اور اس طرح کے اور بھی مصارف ہیں جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے. تو اپنی اپنی جگہ پر مصارف کو ڈھونڈ کر کے, تلاش کر کے, ایسے ایسے لوگوں پر, مسافر بھی ہے اس کے اندر, جی ٹھیک ہے, اس کے پاس میں بہت سارا مال ہے لیکن سفر میں آیا ہے تو پیسے ہے ہی نہیں اس کے پاس میں. حالانکہ آج وہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. ڈیبٹ کارڈ آپ کے پاس میں ہے, گوگل پے ہے, پے ٹی ایم ہے, تمام چیزیں ہیں آپ کے پاس میں, گویا موبائل میں آپ بینک لے کے چل رہے ہیں, تمام چیزیں, ٹھیک ہے. تو جیسی جہاں سہولت ہو اسی اعتبار سے آپ اس مال کو خرچ کریں. اور صاحب, آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے تہہ دل سے شکریہ, میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے شکریہ. جزاک اللہ خیر الجزا. تو ناظرین, آج ہم نے بات کی زکوٰۃ کے بارے میں. زکوٰۃ کا دینا, زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے بالکل نہیں ہے. جب آپ پر اپنا نصاب بنا لیجیے, جب آپ کا فرض ہو جائے اسی وقت اس کو دے دیجیے. جو لوگ اس کو اپنا نصاب رمضان سے بناتے ہیں تو سوچ لیے زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی, لیکن کہیں نہ کہیں جو پورے سال جو لوگوں کو جن کو چاہیے اور جو زکوٰۃ کی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرض کی گئی ہے, کیا وہ حق ادا ہو پائے گا؟ اس سب کے بارے میں سوچیے. ایسا نہ ہو کہ کسی آدمی کو 3 مہینے پہلے ضرورت تھی آپ کے قریب اور آپ جانتے بھی ہیں, لیکن نہیں میں تو رمضان میں ہی دوں گا, تو اس بیچارے کے سوچیے اس بیچارے پر کیا گزرے گی. تو زکوٰۃ جس مقصد سے رکھی گئی ہے وہ اس کا مقصد بھی حل نہیں ہو پائے گا. آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوا, لیکن آپ سے اجازت لینے سے پہلے جو میرے ساتھ رکھے ہوئے یہ آئٹم دیکھ رہے ہیں, تمام تر یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. ان کے بارے میں جانکاری دے دوں ایک مرتبہ پھر. تو ہمدرد کے روح افزا صاحب سبھی لوگ واقف ہیں. روح افزا کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اور ان لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے جو کہ شوگر پیشنٹ ہیں, ہمدرد نے روح افزا کو اب شوگر فری روح افزا بھی لانچ کیا ہے. 2 اور فلیور میں ہے, یہ اسکویش میں, یہ اس کا اورنج اور لیمن ہے فلیور ہے اس کا. کچھ ٹیٹرا پیک کے اندر اس نے فیوژن بھی لانچ کیا ہے, لسی, ملک شیک, اورنج اور لیچی. اس میں اولا آپ رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ, ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ کیسر یعنی کہ زعفران, اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. فوری انرجی کے لیے گلوکوز کے 2 فلیور ہیں, ایک ریگولر ہے اور ایک اورنج ہے, آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ مشروبات بھی میرے ساتھ اور ہیں, جیسے کہ یہ شربت خس, شربت سندر, شربت گلاب اور ریڈ رش اور ناریل پانی, ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. جام شیریں ہیں, ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور شہد ہے, شہد کا استعمال کیجئے, شہد کا استعمال کرنا سنت ہے. کچھ جو ہے یہ کچن کا آئٹم ہے جیسے ہینگ ہے, اور کچھ مسالے جات ہیں جس کے اندر یہ ہلدی, دھنیا, مرچ ہے, اور کچھ گرم مسالے سے متعلق زیرہ اور یہ کالی مرچ بھی موجود ہے. سوئیں بھی آپ میرے ساتھ رکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں, سوئیں کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ. اور رمضان میں سب لوگ استعمال کرتے ہیں, اور عید کے موقع پر تو اس کے اندر بہت ساری اس سے ڈشز بنائی جاتی ہیں. تو ان سب چیزوں کا استعمال کیجئے, اور جو مشروبات ہیں جو اس وقت رمضان کا موقع ہے ان مشروبات کا فائدہ اٹھائیے. اور اب رمضان کے اندر ظاہر سی بات ہے افطار کے اندر اگر آپ انہیں استعمال کریں گے تو کہیں نہ کہیں اپنے جسم میں ایک نئی راحت محسوس کریں گے. تو ناظرین, حکمت رمضان میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.